कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी लखनऊ है। लीजिए सुनिए उर्दू कार्यक्रम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या ही खूब कहा है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। इसमें कोई शक नहीं कि माह रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही खास अहमियत व अफजलियत का हामिल महीना है, क्योंकि इस माह में सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनियाए रंगो बू में तशरीफ आवरी हुई, जो इंसान कामिल, हादिए आलम और वजह तख्लीक के कायनात हैं। लिहाजा आज हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासआदत है। यकीनन मिलादुन नबी एक खुशी का दिन है जो दुनिया भर में आज मुसलमान मना रहे हैं। याद रहे कि ये दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से हर साल 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। हो लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, हो लाखों सलाम उस आका पर दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आजम ने इलियास क्या क्या न दिया है आलम को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कई राहें दी कई मोड़ दिए। बिलाशुबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस कायनात के लिए बाइस रहमत थी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप आला अखलाक व किरदार के मालिक थे। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आपने अपनी तालीमात के जरिए लोगों को अमन व आशिती का, अखुवत व भाईचारे का, आपस में प्रेम व मोहब्बत के साथ रहने का, कौमी यकजहती का, एक दूसरे को दरगुजर करने का पैगाम दिया, और सबसे बढ़कर आपने लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुराबे राह को बख्शा फरोगे वादिए सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासी वही तहा। सामीन, इसके अलावा दौर हाजिर साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के इंतहाई उरूज का दौर कहा जा सकता है। पिछले चंद सालों में जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में बेशुमार इजादात और तरक्कियात हुई हैं, जिनसे इंसानी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। आज जदीद टेक्नोलॉजी ने अपना ऐसा लोहा मनवाया है कि हर शख्स उसका मुरीद हो गया है। इसी वजह से नई नस्ल को हुनर, तालीम और खास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। इसी के पेश नज़र आज हमने एहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। मौजू है जदीद टेक्नोलॉजी और नई नस्ल। इस मौजू पर आज उर्दू बज़्म में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ फरमा है हमारे खास मेहमान जनाब ज़ैनुल बशर अंसारी साहब, जनाब सैयद अहमद रिजवान साहब और नाचिज़ सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों मेहमानों का आज के उर्दू प्रोग्राम में पुरजोश खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। अब बगैर किसी तमहीद व ताखीर अंसारी साहब से सवाल करते हैं कि हमारे सामीन के लिए आप सबसे पहले ये बताएं कि जदीद टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, इस पर रोशनी डालें। जदीद टेक्नोलॉजी में जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर है।
جی موبائل فون نے لوگوں کی جو ایک دوری پیدا ہو گئی تھی رضوان صاحب وہ کہیں نہ کہیں کم کر دیا ہے. جی. کیونکہ ایسا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچہ ایک کمرے میں بند ہو کر کے اپنے گھر والوں سے جو ہے دور ہوتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ وہ رابطے میں رہتا ہے اور کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو یا لندن میں بیٹھا ہو. ایک بٹن کی دوری کے اوپر بس دوریاں طے ہیں. تو آپ کا جب دل چاہے اور جب فرصت ہو تو بس گھما دیجئے اور آپ کو لگے گا کہ اس پوری کائنات آپ کی مٹھی میں ہے. اور جب آپ چاہیں اس کو بند کرنا تو بے شک آپ کے ہاتھ میں پھر وہ ہے کہ اس سے تھوڑی سی دوری بنا لیں اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے دنیا کچھ دیر کے لیے چھوڑ دی. جی بالکل بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں زین البشر صاحب کہ جدید ٹیکنالوجی میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں کمپیوٹر آ گیا, اس کے اندر موبائل آپ نے کہا, اس کے اندر سوشل میڈیا آ گیا اور اس طرح سے گوگل میٹ ہے, زوم ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں اور ان سے ہماری نئی نسل فائدہ بھی اٹھا رہی ہے. یہاں آپ کو روک کر ایک سوال سید صاحب سے کریں گے. سید احمد رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم سید صاحب سے سوال کریں گے کہ آپ نئی نسل اور جدید ٹیکنالوجی کو آج کے وقت میں کس نظریے سے دیکھتے ہیں, اس پر وضاحت فرمائیں. بھائی اگر دیکھا جائے تو جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ اب گھٹی کی طرح بچے کے رگ میں دوڑ رہی ہے اور ہم لوریاں سنانے کے بجائے اس کو لوریاں بھی موبائل سے سنا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب بچہ بہت بے قابو ہونے لگتا ہے تو ماں موبائل آن کر دیتی ہے. اس کو تو ہے یہ اسکول کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کرونا کا وقت اور وہ دور تو چھوڑ دیجئے, ابھی بھی ہائبرڈ کلاسز کا زمانہ آ گیا ہے جس میں کچھ کلاس تو آپ کو لینے پڑیں گے ایسے جا کر اور کچھ آپ کو موبائل کے ذریعے لینے پڑیں گے. تو ابھی اسکول کا وجود, کتابوں کا وجود, آپ کس چیز سے انکار کرو گے؟ آپ نے شروعات اسمارٹ کلاسز, اس وقت اسمارٹ کلاسز ہیں وہ تو خیر کلاس میں جب آپ بیٹھے ہیں تو اسمارٹ بورڈز ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے, بٹ ایسے کلاسز کا بڑا ریکارڈڈ لیکچرز ہیں اور بڑے اچھے ہیں وہ, ان کے لیے جو کہیں کام کر رہے ہیں وہ وقت پہ جا کے نہیں اٹینڈ کر سکتے. تو کمپیوٹر کہیں نہ کہیں یہ بھی نظر رکھ رہا ہے کہ انہوں نے کیا وہ پروگرام پورا اٹینڈ کیا کہ نہیں کرا, اور اگر کیا تبھی ان کی وہ پریزنٹ یا ایبسنٹ جو بھی ہے وہ لگائی جاتی ہے. تو اس طرح کورسوں کو دینا, درس جو دیے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب رکھنا ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دیا. ٹیکنالوجی نے جتنا آسان کر دیا ہے کورس کو اور تعلیم کو مہیا کرنا, مجھے لگتا ہے کہ اس فیلڈ میں کتب خانے بھی کہیں نہ کہیں آگے کی طرف جا رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں ڈیجیٹائز ہوتی جا رہی ہیں, الیکٹرانک فارم میں اویلیبل ہو رہی ہیں. زین صاحب آپ بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر کہی کہ لائبریریز, مکتبے جو ہیں یہ آپ کا تعلق ان سے رہا ہے, تو کس حد تک ٹیکنالوجی میں وہ آگے گئے ہیں, جتنی جو کتابیں تھی ان کو کس حد تک اپلوڈ کیا گیا ہے, اس پر بھی وضاحت کریں آپ. کتب خانے میں جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے آج سے 20 سال پہلے, آج جو ہے موجودہ زمانے میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے, جو ہمارے مخطوطات تھے اس کو ہم نے جو ہے آن لائن کر دیا ہے. آپ کے ہی شہر امیر الدولہ پبلک لائبریری جو کہ بہت ہی مشہور ہے, یہاں پہ بہت ہی نادر و نایاب نسخے موجود ہیں جو کہ برباد ہو رہے تھے. اسمارٹ سٹی کا بہت بہت ہم شکریہ کریں گے کہ انہوں نے اپنے پروجیکٹ کے ذریعے وہاں کے مخطوطات کو, وہاں کے جو نادر و نایاب کتابیں تھیں اس کو ڈیجیٹائز کر کے جو ہے آن لائن کر دیا ہے, جس سے جو ہے نوجوان نسل بہت فیض یاب ہو رہی ہے. جی تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کے وقت میں جدید ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال ہو رہا ہے اور اس استعمال کے ذریعے کتابوں کو بھی اسکین کے ذریعے یا ٹائپ کے ذریعے آن لائن کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ میں مواد فراہم کیا جائے اور ہمارے جو نوجوان دوست ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ایک سوال اور لیں گے یہاں پر سید صاحب سے لیں گے کہ دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے والدین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ نئی نسل کو کس حد تک جدید ٹیکنالوجی سے واقف کرائے. جیسے کہ والدین جب پرورش کرتے ہیں تو چیزوں کو دھیمے دھیمے آشنا کراتے ہیں بچے کو. ہمیں اگر اس کو گرمی کا بھی احساس دلانا ہے تو آگ ہم دور سے دکھاتے ہیں پھر اس کو قریب لے جاتے ہیں. تو اسی طرح ٹیکنالوجی کو عمر کا دائرہ اور ذہنی کیسی بڑھت ہوئی ہے بچے کی اس حساب سے ٹیکنالوجی کو کھولنا ہے. اگر ایک دم سے آپ نے اس کو سمندر میں تیرنا سکھانا شروع کر دیا تو بے شک یا تو کسی شارک کا نوالا بن جائے گا یا وہ بہہ کر کسی کونے لگ جائے گا. تو میرے حساب سے شروعات بہت ہلکی رکھیے, کوشش کریے شروعاتی دور میں وہ آپ کا عادی ہو اور کتابوں کا عادی ہو. پھر جیسے جیسے دھیمے وہ بڑھنا شروع ہو عمر کے دور پر اس کو کون سی سائٹس, آج کل بڑے سارے ایپ آ گئے ہیں جو کہ بلاک کرنا بھی سکھاتے ہیں, تو والدین ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان ایپس کو دھیمے دھیمے کھولنا شروع کریں. دیکھیے جس معاشرے میں ہم پل بڑھ رہے ہیں وہاں ہم بچے کو اس سے بالکل الگ نہیں کر سکتے, ورنہ پھر ابھی جیسے کہتے ہیں کہ میرے خیال سے آگ کی دریافت کے بعد جو دنیا میں سب سے بڑی ترقی ہوئی ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے. آج ہمیں ای میل بھیجنی ہے تو ہم محتاج نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کے جائیں کمپیوٹر پہ بیٹھے, ہاتھ کے مٹھی کے اندر ہے, میری انگلیوں کے بیچ میں ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کر لیں.
تو یہ ہے کہ بہت محتاط ہو کر دھیمے دھیمے اس کو کھولنا شروع کریں اور اس کو استعمال کروانے سے پہلے اس کو اس کے فائدے اور اس کے نقصانات جو ہیں ان کو گنوا دیں، ان کو پیش کریں، تاکہ یہ ماں باپ کا ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں راستے دکھائیں تاکہ بچہ سمجھ سکے کہ کس حد تک اس کو اس کے قریب جانا ہے اور کتنا دور. ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے اور ڈوب کر جانا ہے جسے آپ کہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت اچھا کہا آپ نے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی سے وابستہ کرائیں، آگے بڑھائیں، کیونکہ ایک دم سے سمندر کی طرح اگر آپ نے بہت زیادہ ان کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں ڈال دیا تو ڈوبنے کا خطرہ ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. زین صاحب آپ سے ایک سوال لیں گے کہ دنیا اگرچہ ایک گلوبل ولیج کی شکل میں آ چکی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن انسانی صحت پر اس کے بڑھتے ہوئے مضر اثرات کو بھی دیکھا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ میں سامنے آ رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے نوجوان نسل سے ہی بات شروع کریں گے کیونکہ اس میں سبھی ملوث ہیں. اگر نئی ٹیکنالوجی کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ہمارے صحت کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر ہم کسی چیز کی انتہا اگر کر دیں گے تو ہماری صحت کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے ہم اندھیرے میں بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور کچھ بچے اس موبائل سے لت لگ جاتی ہے کہ وہ سوتے وقت بھی جیسے لگتا ہے کہ ان کا ہاتھ چل رہا ہے، وہ معاشرے سے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے کٹ جاتے ہیں. جبکہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو موبائل یا پھر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو اسی حد تک استعمال کرنا چاہیے جس حد تک ہماری جسم کی قوت اجازت دے اس حساب سے. اور میڈیکل سائنس کی طرف جانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ہر وقت شعاؤں سے گھرے ہوئے ہیں. کہنا نہیں چاہیے بٹ جو کینسر کا امراض جس قدر بڑھ رہا ہے، لوگوں کو گرفت میں لے رہا ہے، اس میں کہیں یہ شعائیں بھی ذمہ دار ہیں. جیسے انہوں نے بتایا تو انگلیوں کو ہر وقت ٹائپنگ کے لیے، ارے بھائی انگلیاں اور بھی اچھی چیزوں کے لیے بنی ہے. باہر نکلو، دنیا خوبصورت ہے، مسافر کرو، لوگوں سے ملو، مسکراہٹیں بانٹو، محبتیں پھیلاؤ. تو یہ بڑا ضروری ہے. صرف انگوٹھا دکھا دینا فیس بک کے اوپر اور انسٹاگرام پر زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہے. ایکسرسائز کے لیے ابھی چھوٹی چھوٹی اسمائلیز آ گئی ہیں، تو ان کو ہاتھ میں لینا اور انگلیوں کا استعمال کرنے سے جو آپ کی نسوں کو نقصان ہو رہا ہے وہ کم ہوتا ہے. بلو اسکرین کے نام سے ابھی آج کل بازار میں ایک اسکرین اویلیبل ہے جو آپ اپنی موبائل کے اوپر لگا سکتے ہیں. یا چشمے خاص آ گئے ہیں جو ان شعاؤں سے آپ کو بچاتے ہیں. ہر وقت ہیڈ فون اور آئی پوڈز ان کا استعمال کرتے رہنے سے کان کی جو طاقتیں ہیں ان پہ اثر پڑ رہا اور ذہن پر اور دماغ پر ان شعاؤں کا اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں کل شام ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں تھا کہ انسٹاگرام پہ جو انگلیاں ہم چلاتے رہتے ہیں اور ریلوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو جو مختلف جذبات ہمارے اندر اٹھتے ہیں، افان لیتے ہیں اور پھر وہ گرتے ہیں، پھر افان لیتے ہیں، وہ زندگی کی سونامی کا اثر کر رہے ہیں ہمارے اوپر. تو وہ نقصان دہ ہیں. تو ایک حد کے اندر جائیے اور یہ جو پریکاشن کہے گئے ہیں، جو آپ کو احتیاط برتنے کو کہا گیا ہے، ان کو ساتھ لے کے بڑھیے. چھٹ تو نہیں سکتے، یہ لیلا مجنو کا کھیل ہے تھوڑا سا. جی نہیں، بہت اچھی بات کہی ہے کہ والدین کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کا، بلکہ اتنا استعمال ہونا چاہیے کہ جس سے صحت پر کوئی نقصان نہ ہو اور ان کے تعلیمی چیزوں پر کوئی بھی ضرب نہ آ رہی ہو. ایک سوال اور کریں گے زین صاحب آپ سے کہ جدید ٹیکنالوجی کے تعلق سے نئی نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جدید ٹیکنالوجی کے تعلق سے نئی نسل کو چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کو اس حد تک استعمال کریں جس حد تک اس کی ضرورت ہے. کسی بھی چیز کو بہت زیادہ استعمال کر لینا وہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں خطرے کا باعث بن سکتی ہے. تو اگر ہم موبائل فون سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اس کا وقت متعین کریں اور اس وقت پہ ان کے اوپر نگرانی کریں کہ بچہ موبائل میں پڑھ رہا ہے یا لیپ ٹاپ پہ اس سے علم حاصل کر رہا ہے یا پھر ریلز وغیرہ دیکھ رہا ہے. اگر اس طرح کی احتیاط برتا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ ٹیکنالوجی نوجوان نسل کے لیے بہت ہی فیضیاب ثابت ہو سکتی ہے، بہت ثابت قدم ہو سکتی ہے. اور ہم نوجوان نسل سے یہی کہیں گے کہ یہ جو دور ہے سائنس کا، اس کے ساتھ چلنا سیکھو. اگر اس دور سے تم پیچھے رہ گئے تو بہت پیچھے چلے جاؤ گے، کیونکہ ماضی کی اگر کہانی کو دہرانا چاہتے ہو تو آج سے 50 سال پہلے چلے جاؤ. کرونا کال میں ہم نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ آن لائن بھی تعلیم دی جا سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے آن لائن تعلیم بھی دی. زوم میٹ کے ذریعے ہم لوگوں نے تعلیم کو اتنی تیزی سے آگے بڑھایا، ایک طرح سے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بن گیا جہاں پہ نکلنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ہم ایک دوسرے سے جڑے رہے. آپ نے بہت اچھی بات کہی. ایک طرف ادھر توجہ دلائی کہ لاک ڈاؤن کے اندر جب پوری دنیا ایک
طرح سے بیٹھ گئی تھی، اس موقع پر سوشل میڈیا نے اور خاص طور سے ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ایک دوسرے سے رابطے کیے گئے، تعلیمی سسٹم کو آگے بڑھایا گیا گوگل میٹ کے ذریعے یا زوم کے ذریعے، اور پوری دنیا کو پھر سے چلنے کا ایک سہارا ملا، تو یہ لاک ڈاؤن کی وہ دین تھی جس وقت پوری دنیا ساکت تھی، اور اس موقع پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پھر سے ہم نے جو ہے ترقی کی، ایک نئی منزل طے کی. بہت اچھی بات ہے، لیکن ان تمام ترقیات میں ہمیں پیش نظر یہ رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس سے نقصان ہو جائے. ایک آخری سوال ہم آپ سے سید صاحب کریں گے کہ موبائل فون کا آج کے وقت میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو اس کے تعلق سے آپ کیا ہدایات دیتے ہیں، اس پر وضاحت فرمائیں. جیسے ابھی آج کے مباحثے میں نکل کر آیا کہ ہم کو وقت کا تعین کرنا ہے، جیسے کتنی دیر استعمال کرنا ہے. ایک فریمن ٹیکنیک کہلاتی، بڑی مشہور ہے کہ 25 منٹ آپ کام کریں گے اور 5 منٹ اپنے کو آرام دیں گے. تو اس طرح کے اگر آپ فارمولوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو یہ بڑے کارگر ہو جائیں گے. ضروری بہت ہے، کیونکہ میں بہت سارے اگزامپلز دیکھ رہا ہوں جو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں کہ کئی شاگرد ایسے جو ابھی ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ان کے پاس اتنے رسوخ نہیں تھے کہ وہ اوپر جا سکیں، مگر انہوں نے انٹرنیٹ کے تھرو کسی یونیورسٹی کو اپلائی کیا، ایک اپلیکیشن بھیجی، اور آج وہ ماشاءاللہ وہاں سے کورس کر ڈگری لے کر ایک بہت عمدہ نوکری لے پائے ہیں. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے ہم شرمائیں کسی استاد سے پوچھتے ہوئے. تو ایک طرح کا موبائل کو تو ہمیں لگتا ہے وہ استاد بھی ہے آپ کا، تو بس اس کو استعمال اپنے صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور صحیح وقت میں کرنا ہے، اور صحیح چیز کے لیے کرنا ہے. بہت سے آن لائن گیمز آ گئے ہیں جو کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح توجہ دی جائے، ذہن بھٹکاتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا رہنا چاہیے کہ کون سے ایسے، وہ ضروری بھی ہیں ان میں سے کچھ، جیسے کہ میرا ایک شاگرد پائلٹ بنا تو اس نے کہا سر جو پی بیٹ کا ایگزام ہوا تھا، ٹیسٹ ہوا تھا، اس میں بڑا آسان رہا کیونکہ میں موبائل گیم کھیلتا تھا، تو میری آنکھوں کا اور ہاتھوں کا جو سنتولن تھا، جو اس کا تال میل تھا، وہ بڑا برابر رہا، اور اس لیے میں نکال پایا پی بیٹ. تو وہ بہت، مگر اگر آپ بہت زیادہ کھیل لیتے ہیں تو میں نے ڈپریشن کے شکار دیکھے ہیں، اسٹریس کے شکار دیکھے ہیں، میلنکولیا جسے آپ کہتے ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو اس طرح کر وہ پریشانیاں آنی شروع، اور چشمہ تو بڑا عام ہو گیا ہے. ابھی آپ آج کل ایک دوا ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ ہر تھوڑی دیر پہ اپنی آنکھوں کو نم رکھیں تاکہ آپ کام کر سکیں، کیونکہ جو شعاعیں نکل رہی ہیں آنکھوں کے پانی کو سکھا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ہم کریں گے تو بالکل. اور یہ جو نئی نسل ہے یہ خوب جانتی ہے کہ ہمیں پرہیز کتنا کرنا ہے اور کتنی بد پرہیزی کرنی ہے، تو اس کو بڑا کلیئر ہے یہ. تو بہت اچھی بات یہاں پر سامنے آئی سید صاحب کے ذریعے کہ موبائل فون کا اتنا ہی استعمال کریں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو، تعلیمی اعتبار سے یا نئی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ جو بھی کر رہے ہیں اتنا ہی استعمال کریں جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے فائدہ ہو رہا ہو. ایک چیز جو ذہن میں آئی، کچھ لوگوں میں بڑی ثقافتی چلبلاہٹ تھی اندر، مگر وہ نکل کے باہر نہیں آ پا رہی. وہ شاید ڈرامٹسٹ بننا چاہتے تھے، وہ ایک سنگر بننا چاہتے تھے، وہ ایک آرٹسٹ بننا چاہتے تھے، یا تو سماج نے کسی طرح ان کو روک کر رکھا یا ان کی بندشیں تھیں جو رکی تھی. مگر اس ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم نے یہ جو ایک نئی دنیا ایجاد ہوئی جس کو ہم ورچوئل ورلڈ کہہ رہے ہیں، اندر کی صلاحیت کو باہر لا کر رکھ دیا، بالکل اس نے موقع دیا کہ آج، اور وہ اس کے ذریعے پیسے بھی کما رہے ہیں. مونیٹائزیشن کا جو ایک ورڈ آ گیا ہے، جو الفاظ آ گیا ہے، یوٹیوب کے ذریعے گاؤں میں بیٹھے کاشتکار کو بھی دیکھنے والے ہیں جتنے کہ ہمارے ممبئی کے لوکل پہ گانے والوں کو دیکھنے والے. تو آپ یہ دیکھیے کس طرح اپنے اندر کے چھپے ہوئے جو جذبات تھے، جو ہنر تھے، ان کو باہر نکل کر آ رہے ہیں، اور دنیا ان کا لوہا مان رہی ہے. تو یہ نئی قوم بہت بہادر قوموں میں سے ایک ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ کوئی بھی ہنر یا کوئی بھی فن اگر آپ کے اندر ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے، تو جدید ٹیکنالوجی نے اس کو بھی باہر لا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، سماج اس سے بھی ترقی کی راہ پر آگے بڑھا ہے. سامعین، آج کے مباحثے کا لب لباب یہی ہے کہ عہد حاضر میں نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کے استعمال میں مثبت طریقوں کی طرف توجہ دلائی جائے، منفی استعمال سے بچانے کی ہر ممکن کوشش اور فکر کی جائے. اگر ایسا ہوا تو یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ہماری نئی نسل جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ عالمی سطح پر ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی. اور اب ہم اپنے دونوں مہمان جناب زین البشر انصاری صاحب اور جناب سید احمد رضوان صاحب کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی اچھی اور عمدہ معلومات فراہم کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب. آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.
अभी आप सुन